हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और आज आपका भाई दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज मैं बात करूँगा पाकिस्तान की तालीम के बारे में, जो कि हम सबको पता है किस तरह का निज़ाम है। अच्छा, तो यार सबसे पहले तो हमें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में जानना चाहिए। इतनी इम्पोर्टेंट है क्यों हमारे लिए ये? पहली बात तो ये है कि अगर हम पॉपुलेशन वाइज देखें तो 63% हमारा जो पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, इट कंसिस्ट ऑफ यूथ। हमारा जो यूथ है, जवान जो है हमारे, वो 63% है। अच्छा, तो उन लोगों को एक तरह का रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उन लोगों को इस काबिल बनाने के लिए कि वो दुनिया में जाके कुछ कर सकें, या वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें, वो दिखा सकें कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है, एक अजीम मुल्क है जो एक समझदार और इंटेलिजेंट लोग पैदा कर सकता है, ताकि हमारी इज़्ज़त बढ़े। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और 63% का मतलब है 15 ऑलमोस्ट, करंटली अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 12 से 13 करोड़ लोग। और अगर इतने लोग पढ़ लिख जाएं तो हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाए। खैर, ये तो है एक हार्ड रियलिटी कि हमारा जो निज़ाम है वो बड़ा ही एजुकेशन का ख़राब है। इसलिए तो ये कई लोग हैं जी, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेशन का फ़ायदा नहीं है, ये कर लो काम, वो कर लो काम। ठीक है भाई, कर लेते हैं काम। कौन सा मुल्क है लेकिन आप मुझे बताएं कि जो एजुकेशन के बग़ैर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा हो। एक डेवलपिंग नेशन को डेवलप नेशन बनने के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी लोग, उनकी जो सिटीज़न्स हैं, वो एक पढ़े लिखे सिटीज़न्स हों, ताकि वो जो पॉलिसीज़ या कुछ भी अगर आप अपने मुल्क के लिए बनाएं तो उसके पीछे आपकी जो सोच हो वो एजुकेशनली बैक्ड हो। ये ना हो कि आप बस उसको फ़ायदे के लिए बना लें या इसके फ़ायदे के लिए बना लें। बड़े लोग डिस्करेज करते हैं कि नहीं, आप इस उम्र में बिज़नेस शुरू कर लो, पैसे आ जाएंगे। हर चीज़ पैसे से नहीं होती। एजुकेशन इंसान के लिए, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी तालीम जो है, सबसे बड़ा इंसान के लिए एक ज़ेवर कह लेते हैं हम, वो है। क्योंकि एक इंसान की पर्सनैलिटी और एक करैक्टर जो इंसान का होता है, उसको डेवलप करने के लिए एजुकेशन जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और दुनियावी तालीम और इस्लामी तालीम को बंदे को साथ लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि आप एक एक्सट्रीम पे हों, आप एजुकेशन ले रहे हैं दुनिया वाली, मास्टर्स कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको इस्लाम के बारे में या अपनी एक्चुअली रियलिटी के बारे में अगर कुछ नहीं पता तो वो गलत है। आपको हर चीज़ का एक बैलेंस लेके चलना चाहिए। अच्छा, खैर, अगर हम हालात पाकिस्तान के करंटली देखें तो बड़े ही ख़राब हैं। हम अपना जीडीपी बाय कंट्री अगर देख लें, कंपेयर करें दूसरी एशियन कंट्रीज़ के साथ, तो हमारा जीडीपी लेस देन 2% है। जो हम जीडीपी की जो एक अमाउंट है जो हम स्पेंड करते हैं हमारी एजुकेशन सेक्टर पे, हालांकि एजुकेशन की प्रायोरिटी नंबर 1 पे होनी चाहिए हमारे मुल्क के लिए, लेकिन ऐसा पिछले 75 सालों से नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद हमारा अडल्ट लिटरेसी रेट भी जैसे कि हम देख सकते हैं काफ़ी कम है, हम अगर दूसरी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें। और हमारा ओवरऑल लिटरेसी रेट भी कम है। इवन ईरान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह हमारे से आगे हैं। इससे ये समझ आती है हमें कि अब इंडिया को आप देख लें किस तरह वो आईटी, टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर वाली इंडस्ट्रीज़ में किस तरह, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में किस तरह वो दुनिया को लीड कर रहे हैं। दे आर वन ऑफ द टॉप, we can say, the producers of talent that are actually emerging in these field, जो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रहे हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल है या आईटी है। दुनिया को लीड कर रहे हैं वो इन चीज़ों में। हम किधर हैं? हम वहीं बैठे हुए हैं जी, औरत को स्कूल भेजना है नहीं भेजना, अच्छा ये निज़ाम चेंज करना है या नहीं करना।
مطلب سوچنے کی بات ہے اور بندے کو پریشان بھی ہونے والی بات ہے یہ. اوپر سے ہمارا جو نظام ہے پڑھانے کا وہ بھی ماشاءاللہ ہے اس طرح کہ اگر ہم پرائیویٹ اور پبلک اسکول کا ڈفرینس دیکھیں تو وہ یہ نہیں کہ 19-20 کا ڈفرینس ہے، 20-1 کا ڈفرینس ہوگا. اسکول کے ٹیچر ہوتے نہیں ہیں، بچوں کو کوئی پتہ نہیں پڑھنا کس طرح ہے، کوئی آتا ہے نہیں آتا. اسکولوں میں بھینسی باندھی ہوئی ملتی ہیں، اگر آپ گاؤں والی سائڈ پہ چلے جائیں بچے وہاں ہیں نہیں. تو یہ کس طرح ہوگا کہ ہم اپنی تعلیم کو امپروو کر سکیں گے؟ حالانکہ یہ بڑا ہی ایک سیریس مسئلہ ہے ہمارے لیے. لیکن مجھے نہیں لگتا میں نے کسی کو بھی کوئی بھی پالیسی میکر یا کوئی بھی انسان کو اس کو سیریس لیتے ہوئے دیکھا ہو. میرے خیال سے ہوں گے، بالکل بہت سارے ہوں گے لوگ جو اس پہ کام کرنا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کو وہ پلینگ فیلڈ نہیں ملتی جس پہ وہ جا کے یہ کام کر سکیں، جو کہ ایک بڑا پریشانی کا باعث ہے ایک انسان کے لیے. عورتوں کو ایجوکیشن دینا یا ہر سٹیزن کو ایجوکیشن دینا ایک لازمی پالیسی ہونی چاہیے ہر گورنمنٹ کی کہ وہ آئیں تو اس پہ کام کریں. عورتیں ہماری یا چھوٹی ہمارے بچیاں جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتی، وہ اس لیے نہیں جاتی کہ بھائی سیفٹی کنسرنز ہیں، اسکول بہت دور ہیں، اسکول ہیں تو اس میں ایجوکیشن کی کوالٹی بہت خراب ہے. تو انسان کو ان چیزوں کے بارے میں سوچنا بڑا ضروری ہے. خیر یہ تو میری طرف سے اوور آل ایک تھا کہ کیا ہے، لیکن جو مسئلے ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے لیے وہ ہمارے لٹریسی ریٹ ہیں. فار ایگزامپل پنجاب کا لٹریسی ریٹ اگر ہم دیکھیں تو وہ آلموسٹ 66.8% ہے. سندھ کا آپ کا ہے 63 کچھ %، اور کے پی کیپ کا 55 میں، اور بلوچستان کا بھی 54 میں. ایک نیشن جو کہ نیوکلیئر پاور ہے، جس کے پاس الحمدللہ ساری ابیلٹیز یا کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ دنیا کو لیڈ کر سکے ان ڈفرینٹ ٹرمز، اس نیشن کی پاپولیشن جو ہے وہ 66 یا 67% پہ اٹکی ہوئی ہے ایجوکیشن میں. یار سوچنے کی بات ہے کس طرح ہم آگے بڑھ سکیں گے. یہ چیزیں ایک ریئلٹی چیک ہے انسان کے لیے. انسان کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اوپر سے ہم ایسے ہیں جی نوکری ہو تو پبلک ہو، اسکول ہو تو پرائیویٹ ہو. بھائی اپنے پبلک اسکولوں کو بھی اچھا کرواؤ نا، تاکہ جو لوگ پبلک اسکول جاتے ہیں وہ پبلک میں پڑھیں تو وہ بھی اس لیول پہ پہنچ سکیں کہ وہ بھی جا کے پبلک سیکٹر میں جاب کر سکیں. 9ویں 10ویں میں چھوڑ دیتے ہیں بچے اتنے سارے، بس سین حالات خراب ہے. اچھا جو مین کور پرابلمز ہے ہماری، پہلی پرابلم تو ہے ہماری ایکسپینڈیچر کی. ہمارا ایکسپینڈیچر بہت کم ہے آن ایجوکیشن، 2% سے زیادہ نہیں جاتا. یہ پچھلے پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈ سے اگر ہم دیکھ لیں 2% یار آپ اپنی ایجوکیشن پہ نہیں لگاتے. ایجوکیشن جو کہ آپ کے نظام کو بدلے گی، جو آپ کی سوچ کو بدلے گی، جو کہ آپ کی کنٹری کو بدلے گی، اس پہ آپ اسپینڈ نہیں کرتے یار. مطلب کمال کی بات ہے. آپ وہ پروجیکٹس بنا رہے ہیں یار، اس پروجیکٹ پہ بنائیں جس پہ آپ کو فائدہ ہو. اور اس کا میں سب سے بڑی وجہ آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے لگتا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن از اے لانگ ٹرم پروسیس. ایجوکیشن پہ اسپینڈ کریں گے آپ آج تو اس کا رزلٹ آپ کو 10 سے 20 سال بعد ملے گا. لیکن گورنمنٹ جو ہوتی ہے انہیں اتنی شورٹی نہیں ہوتی تھی، انہوں نے اگلی بار بھی واپس آ جانا ہے. تو وہ اس پروجیکٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں، تاکہ انسٹنٹ اس کا رزلٹ ملے اور لوگ انسٹنٹلی خوش ہوں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے خیال سے ہمارے حکمرانوں کا اور ہماری سٹیزنز کا، کہ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ آپ نے ایجوکیشن کے لیے کیا کام کیا. وہ پوچھیں گے یا آپ نے اس روڈ بنائی، آپ نے یہ کیا یا وہ کیا. غلط ہے یہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پالیسی امپلیکیشنز بہت سننے کو ملتی ہیں جی. 1992 میں کہا گیا تھا جی 2002 تک ہماری جو ہے لٹریسی ریٹ 70% ہو جائے گی. بھائی 2022 میں بیٹھے ہیں ہم، 2022 میں، اور ہمارا 60 سے کم ہے لٹریسی ریٹ. کدھر گئیں آپ کی پالیسیز؟ کس طرح کی پالیسیز بنائی ہیں آپ نے کہ بھائی امپروو ہی نہیں ہو سکا؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ اچھا اس کے بعد جی ہمارا آپ دیکھ لیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ فیلڈ ہوتی ہے کہ آپ نئی چیزیں لے کے آئیں ایجوکیشن میں. آپ کا جو آج کل کے مارکیٹ ڈریون آپ کی ڈیمانڈ ہے چیزوں کی، اس کے بارے میں آپ پڑھا سکیں. نہیں ہم تو بھائی وہی جو 20 سال پرانی کتابیں ہیں وہی بچوں کو رٹوائیں گے، اس میں جو ہے وہی بس رٹے مار لو بیٹا کامیاب ہو جاؤ گے. بھائی کس طرح کامیاب ہو جائیں گے؟
چھوٹا سا انالیٹیکل سوال آتا ہے بچوں سے نہیں ہوتا یار، اتنے آسان سوال ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ یار کرنا کیسے، انہیں بس پتہ ہوتا ہے یار میتھ کے سوال تو آپ کے بک سے پورے مطلب جو آپ کا نظام ہے میتھ تک کے سوال تو بچوں کو یار رٹنے پڑتے ہیں آنسر دینے کے لیے، مطلب سوچ بندے کی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تو ان کا نظام شروع ہوتا ہے، مطلب بڑی ہی شدید دکھ کی بات ہے میرے لیے اور ہمارے سب کے لیے، لیکن اس پہ کون پراپرلی وہ بات کرے یا نہیں کرتا، پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے بھائی، بڑی الگ سی بات ہے۔ اچھا، ان پرابلمس کے ساتھ ساتھ جو دوسری میرے خیال سے جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یار آپ کا ریسورسز نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ یوٹیلائز کر سکیں، آپ کے ٹیچرز کی جو ٹریننگ ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، وہ ان کو بھائی پتہ ہونا چاہیے کہ آج کل کیا چل رہا ہے ایجوکیشن کے مطابق، ان کو اپنا نالج گین کرنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی، آپ ہر وقت سیکھ رہے ہوتے ہو، آپ کو اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھ جائیں جی میرا نالج پرفیکٹ ہو چکا ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش فہمی ہے اور آپ کو یہ وقت کے ساتھ دور کر لینی چاہیے۔ انسان ہر وقت سیکھتا ہے اور اس کو ہر وقت سیکھنے کی ہی سٹیج میں ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکے اور اپنی سوسائٹی کو بھی زیادہ امپروو کر سکے۔ اچھا، ٹیچرز والا بھی ہمارا مسئلہ ہو گیا، ریسورسز والا بھی ہمارا مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہمارا، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، ڈفرنس بہت زیادہ ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ڈفرینٹ کلاسز میں، جیسے پرائیویٹ کلاس ہے، پبلک کلاس ہے، مدرسہ سسٹم ہے، ان میں بہت زیادہ ہی ڈفرینس ہے ان ٹرمز آف کوالٹی یا ان ٹرمز آف ایجوکیشن، تو اس طرح کے آپ کی ہم وہ نہیں کہہ سکتے ایکویلٹی ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں۔ یہ تو ہمارے مین مسئلے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریسورسز والا ہو گیا، اس کے بعد سیفٹی والا بھی کہہ لیتے ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس والا بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلے ہمارے ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتے آ رہے تھے اور آ رہے ہیں، ان کو کب کس طرح امپروو کریں گے یہ چیز ہم نے دیکھنی ہے اور یہ چیز ہم نے سمجھنی بھی ہے۔ تو اب یہ میں نے آپ کو آج جو ہے سارے مسئلے اور اپنی رائے اور سارا کچھ بتایا ہے ایجوکیشن کے بارے میں نے اس لیے بتایا ہے آپ کو تاکہ جتنے لوگ بھی سننے والے ہوں وہ سب سن بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں میری بات کو۔ یہ نہیں کہ میں نے 2 یا 3 منٹ کی ویڈیو بنائی، کیونکہ یہ مسئلہ بڑا ایک ایگزسٹنگ مسئلہ ہے ہمارے لیے، اور یہ مسئلہ ہمیں اگر یہ سولو ہو جائے تو ہم ڈیولپنگ سے ڈیولپ کنٹری بن سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے میں بالکل زیادہ اتنی کیپیبلٹی ہے، ہماری ورک فورس یا ہماری لیبر فورس اتنی ہے کہ وہ ہمیں یہاں سے اٹھا کے یہاں پہنچا دے۔ تو اب میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے اسی ٹاپک کو آگے لے کے جاؤں گا اور میں آپ سے بات کروں گا کہ ہمارے لیے اس ٹاپک کی امپورٹنس کیا ہے، پھر اس سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے لیے ریکمنڈیشنز لے کے آؤں گا، انشاءاللہ آپ کو وہ پسند آئیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔